अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। जी मोहतरम, क्या नाम है? जी मेरा नाम यासिर है। यासिर भाई, खुश और आमदीद। आपको भी सर बहुत बहुत सलाम, और सर बासत उमरी साहब को भी बहुत बहुत सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है भाई यासिर भाई? जी सर, मेरा ये सवाल है कि मैं अब एक घर में रहता हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो मुझे घर दिखाने वाले साहब थे वो एक मस्जिद के मौज़न भी हैं। ओके। तो रिसेंटली उन लोगों ने मुझे क्या करा कि ऐसे तंग करना स्टार्ट कर दिया कि आप इस घर से निकल जाएं। मैंने कहा कोई रीजन, कोई वजह? तो वो कहते हैं कोई रीजन नहीं, ये मेरा घर है और मतलब आप पे इतने एहसान किए हुए हैं, बस ये घर हमें वापस चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि सर मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, मैं कहाँ पे ऐसे निकल जाऊँ? मैं तो हर महीने आपको रेंट भी बराबर दे रहा हूँ। तो वो कहते बस आप निकल जाओ बस, लेकिन आप पे वो कोरोना हुआ था, फिर आप पे मेहरबानी भी की थी, आपका रेंट कम किया था। मैंने कहा किया था, लेकिन उसके बाद में फिर से मैंने पूरा रेंट दे रहा हूँ। तो वो इस बात पे जो है ना बजिद थे कि ये घर मेरा है, बस आप निकलो, जबरदस्ती। तो मैंने उनके जो बड़े एक जो इमाम मस्जिद है उनको फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि सर ये इस तरह से तंग कर रहे हैं तो थोड़ा हेल्प कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं समझाता हूँ उनको। मैंने पूरी बात ये वाली समझा दी थी, तो उन लोगों ने उनको समझाया। फिर रात को दोबारा से वो मौजन साहब जो है वो कॉल करके कहते हैं कि भाई मैं आपसे डरता वरता नहीं हूँ, आपने जहाँ मेरी कंप्लेन करनी है आप कर लो, औकाफ में जाना है जाओ, पुलिस में जाना है जाओ, दीवाने मीरी में जाना है जाओ, जहाँ दिल करता है जाओ, ठीक है, आप इस घर से निकलो। तो मैंने कहा ठीक हो गया साहब, बहुत शुक्रिया, मैं इंशाल्लाह ताला अपना बंदोबस्त कर लेता हूँ। ये सारी तमहीद मतलब स्टोरी सिर्फ सुनाने का सिर्फ मतलब मेरा उनका कंप्लेन नहीं करना यहाँ पे मकसद रेडियो में। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि उन लोगों ने ये बात एक कही कि मेरे पीछे एक तो तुम नमाज पढ़ते हो और मुझे गलत बयानी वाला भी तुमने बोला है, झूठ बोलने वाला, तो तुम कैसे यानी ये नमाज पढ़ते हो? तो सिर्फ पूछना ये था कि फिर मैं तो उस दिन का घर पे नमाज पढ़ रहा हूँ, तो क्या इसके लिए मुझे गुनाह मिलेगा या फिर मुझे नहीं समझ आ रही। मैं थोड़ा इस बात में ना बहुत सारा परेशान हूँ इस बात पे कि क्या मुझे वहां पे जाना चाहिए या फिर मतलब अपनी गाड़ी निकाल के तो फिर हमेशा दूर जो एक मस्जिद है वहां पे चला जाना चाहिए। तो सर इसके लिए थोड़ा सा मैं चाहता ये हूँ कि मुझे अल्लाह ताला माफ कर दे, अगर कोई कोताही है तो मुझे पता चल जाए या फिर गाइडेंस मिल जाए तो मैं दूर ही चला जाऊँ, नो प्रॉब्लम, नमाज पढ़ने के लिए या इस तरह से। घर तो खैर मैं बाय द वे मैं ढूंढ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। एक बंदे ने वादा किया कि नेक्स्ट मंथ मिडल में एक घर खाली हो रहा है, वहां पे मिल जाएगा, मैं चला जाऊंगा। लेकिन ये जो एक सिचुएशन हुई है सर, मतलब मैं दिल से कह रहा हूँ, अल्लाह जानता है मेरी कोई ये नहीं मतलब कि उनकी कोई कंप्लेन आई है। यस सर भाई, आपका सवाल काफ़ी लंबा हो गया, मैं इसमें मुख्तसर ये अर्ज़ कर सकते हैं हम फौरी तौर पे कि आपको मस्जिद में जाना चाहिए। क़तई नज़र बात के कि जो इमाम है वो कैसा है, उसकी क्या रवैया है, वो क्या करता है, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं बनता आपकी नमाज पे कोई असर नहीं पड़ता। आपको चाहिए कि मस्जिद में जाएँ, अपनी नमाज अदा करें। ताकि कोई मुनाफिक भी होना और वो भी आज नमाज़ पढ़ाना शुरू कर दे तो आप उसके पीछे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। कोई फासिक हो उसके पीछे भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। नमाज को आप घर में ना पढ़िए, बल्कि जमात के साथ जो अजर है वो उससे अपने आप को महरूम ना कीजिए। 27 नमाज़ें आपने एक नमाज में घर में पढ़ी तो आप 26 नमाज़ों के सवाब से अपने आप को आपने महरूम कर दिया। तो इसलिए फौरी तौर पर मस्जिद की तरफ चले जाइए, उसी मस्जिद में नमाज़ पढ़िए, वो इमाम हो कोई और हो, कोई भी पढ़ा रहा हो, आप उसमें नमाज़ पढ़ लीजिए। लेकिन मौलाना इसकी तफसील से जवाब दे देंगे इंशाअल्लाह ताला बारी आएगी। चलें, बहुत शुक्रिया, और मैं आपकी एडवाइस पे बिल्कुल जाऊंगा मस्जिद में। बारकल्लाह। और मैं जो ना जाने की वजह थी सर, वो मतलब एक बंदे का होता है ना, उसने जुमला कह दिया था, वो ठीक है, वो उनकी गलती है, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और जी अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे जी। मैं सबके लिए मतलब ऐसा नहीं कि मतलब उनके अगेंस्ट हूँ, बस मतलब मैं उस खौफ में डर के मैं वो काम किया ही नहीं। मैंने कहा ठीक है फिर सर अब परेशान हो, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, बस नमाज़ी शुरू कर दे भाई। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। फी अमान जी। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई रेडियो की आवाज़ बंद करके। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शेख रहमान भाई मेरी तरफ से आपको और मुफ्ती साहब को स्पेशल सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा
शेख रहमान भाई मेरे दो ही सवाल हैं सर। एक सवाल तो यही कि भाई नाम बताना चाहेंगे, नाम बता देंगे भाई? जी जी शेख रहमान, मेरा नाम अता मोहम्मद है। अता मोहम्मद साहब, खुश आमदीद। क्या सवाल है? जी मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब से कि मैं पिछले दिनों दोहा में नमाज पढ़ा था, लेकिन मैं गलती से जो ना ये शिया की मस्जिद में किया। तो उधर जो ना हम लोग सुनी जो ना हम लोग नमाज पढ़ सकते हैं या कि वो लोगों का जो ना थोड़ा वो सीधे में जो ना पत्थर वगैरह रखते हैं, अभी हम लोग जो ना सुनिए हम लोग जो ना ये नहीं रख सकते, इसलिए मैं उसकी मस्जिद में जो ना हम लोग नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। जी दूसरा सवाल क्या है भाई? दूसरा सवाल ये है रहमान भाई कि आदमी के साथ जो ना मेरा पैसा फंसा हुआ है और मुफ्ती साहब से मेरे दरख्वास्त है कि जो कुछ अमल बता रहे कि मैं जिक्र अस्कार करूं, क्योंकि मैं 2 दिन के अंदर मैं मुल्क जा रहा हूं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसकी दिल में रहम डाले कि वो मुझे अपना हक दे दे। बस ये मेरे 2 सवाल है। अल्लाह ताला खैर करेगा। और नमाज के हद तक तो आप जाकर पढ़ सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन मौलाना तफसील से जवाब दे देंगे इंशाल्लाह ताला भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ाकल्लाह खैर। फी अमान अल्लाह जी। और अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वे रेडियो की आवाज़ बंद करके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम भाई? आपकी आवाज़ कट रही है। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, फरमाइए क्या नाम है आपका? सर जी मेरा नाम नूरुल हदी है जी। जी मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल है सर कि अक्सर उलमा से मैं सुनता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू हुआ था कि नहीं हुआ था। अक्सर लोग उलमा बोलते हैं कि जादू हुआ था। सर दूसरा सवाल ये है कि अक्सर लोग मैं देखता हूँ सर मस्जिद में देर में और नमाज पढ़ के और नमाज दुआ के बाद सजदे में जाते हैं, वापस सजदा करते हैं। सर 2 सवाल। दुआ के बाद सजदे में जाते हैं? लेकिन दुआ नमाज फारिग होता है, दुआ के बाद फिर दुआ करते हैं, फिर वापस सजदे में जाते हैं। ठीक है? ठीक नहीं? अच्छी बात है। ओके सर, थैंक यू। इंशाल्लाह जवाब है। बहुत शुक्रिया भैया आपका, बारकल्लाह फीकुम, फी अमान अल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू भाई। जी मैं नदीम खान बोल रहा हूँ। खुश आमदीद। मुफ्ती साहब को मेरा सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है? जी मेरे 2 सवाल हैं। जरूर जी। एक सवाल तो मेरा ये है नमाज से मुतालिक है कि जैसे हम नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज पढ़ते हैं हमारे आज़ा किस पोजीशन में, मतलब जैसे कि एक तो तरीका है जो अल्लाह के नबी ने तरीका बताया नमाज पढ़ने के लिए जी, कि हमारे हाथ कैसे हो, सजदे में जाए तो कैसे जाए, पहले पैसा नहीं जाना चाहिए या नाक जाना चाहिए हमारा, या जैसे भी जी। और अगर हम इसके बिना नमाज पढ़े तो उसमें क्या है, जैसे कि उसके लिए तरतीब से कुछ उसके लिए वजाहत हो जाए थोड़ी सी। यानी तरतीब के लिहाज से कि ज़मीन पे पहले सजदा यानी पेशानी लगे या नाक लगे, इस तरह का मसला पूछ रहे हैं? जी मैं ये पूछ रहा हूँ इसमें ये हो जाए कि जैसे कि कभी आदमी जैसे कि उसमें खड़ा है, सीधा कौमा में खड़ा है, सीधा खड़ा है, लेकिन फिर भी क्या करता है वो, जैसे कि हमारे हाथ आगे चले गए, बराबर में नहीं आए, उंगलियां कैसे रखनी है, क्या है ये, अगर ये तरतीब छूट जाए तो इसमें क्या नमाज हो जाएगी हमारी या नहीं? इंशाल्लाह ताला होगी और जवाब आ जाएगा। भाई दूसरा सवाल क्या है? जी मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे एक लोग वजीफा बताते हैं पढ़ने के लिए जी, जैसे कोई जो वजीफा करता है, कोई लोग है, एक तो वजीफा हो गया कि अल्लाह का एक नाम ही, अल्लाह के एक नाम से ही को तस्बीह कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि सारी जिंदगी करो, 1 महीने के 2 महीने के लिए, कोई कुछ बताते हैं पढ़ने के लिए। अच्छा, कि आपको ये हासिल होगा, आपको ये हासिल होगा जी। एक तो चीज ये है, और एक जैसे हम अल्लाह का जिक्र करते हैं जी, बिना जैसे कि ये रेगुलर कोई भी जिक्र कर रहे हैं, जैसे दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं जी, ये तरतीब से बैठ के जी, मतलब सुकून से बैठ के पढ़ रहे हैं, तो क्या वो चीज भी वजीफे के अंदर आएगी? अच्छी बात है। मैंने उसको भी वजीफा कहा जाएगा, ये कहना चाहते हैं? जी जैसे हम जैसे मुसलसल पढ़ते हैं कोई चीज, हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, दाउल पढ़ते हैं जी, इसके लिए क्या कोई इसके अंदर कोई इसके लिए शिर्क की गुंजाइश है, क्या है ये वजीफा, क्या है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जी भाई इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला तौफीक दे बस मांगने की और पढ़ने की, जितने अज़कार हैं वो पढ़ें, अल्लाह ताला तौफीक दे, इंशाल्लाह जवाब आ जाएगा भाई।
बहुत शुक्रिया आपका, बारकल्लाह फीकुम, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, फी अमानिल्लाह। अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। प्लीज रेडियो की आवाज़ बंद कर दें और नाम बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं शाहनवाज बात कर रहा हूँ, मोहम्मद शाहनवाज। खुश आमदीद शाहनवाज भाई। मेरा सवाल एक ये था, नमाज इसमें कुरान की जो तिलावत करते हैं उससे मुतालिक, जैसे सूरह यासीन वगैरह पढ़ते हैं जी, तो सूरह यासीन वगैरह पढ़ते हैं या और कुछ भी कुरान वगैरह की तिलावत करते हैं, तो अक्सर जैसे मस्जिद में पढ़ रहे हैं या घर में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थकान वगैरह की वजह से या फिर ऐसे भी, तो जैसे कभी जमाई वगैरह आ रही है तो उससे मुतालिक मतलब इसके क्या आदाब हैं, किस तरह से मतलब क्या आदाब हैं, कैसे हम अगर जमाई आ जाए तिलावत करते हुए जमाई आ जाए तो क्या जमाई ली जा सकती है या नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं। जमाई हाथ रखना या फिर कुछ हमको बाद में कुछ पढ़ना है वापस तिलावत शुरू करने से पहले, अगर मान ले बीच में हम पढ़ रहे हैं तो वो जमाई वगैरह आ गई तो हमें जो उसके आदाब होते हैं कोई पर्टिकुलर दुआ वगैरह पढ़नी चाहिए या फिर से बिस्मिल्लाह करके कैसे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दे, तफसील बता दें इंशाल्लाह भाई। और दूसरा एक सवाल था मेरा वो नमाज के मुतालिक, जैसे नमाज में जो यहाँ अक्सर जैसे कुछ लोग नमाज पढ़ते हैं या वैसे सुना भी है कि नमाज के जो सजदे और रुकू के दरमियान जो दुआएं वगैरह की जा सकती हैं और करनी चाहिए, तो सजदे और रुकू के दरमियान जी या सजदे में रुकू के बाद या फिर कभी सजदे के बाद जब वापस बैठते हैं दूसरे सजदे, एक सजदे से ऊपर। अच्छा, दोनों सजदों के दरमियान वो दुआ है अल्लाह के रसूल ने मांगी है। मतलब वो कौन से मकाम किस जगह पे वो दुआ करनी चाहिए वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है, तो इसलिए वो जानना चाहता था कि उसमें ना कुछ दुआएं हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से उठने के बाद जब खड़े होते थे क़याम की हालत में पढ़ते, वो भी दुआएं मौजूद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सजदों के दरमियान जो दुआ मांगते थे वो भी मौजूद है हदीस में। और सजदों में तो आपने फरमाया कि जितनी दुआएं मांग सकते हो मांगो, वो मांगो। इसी तरह तशहुद में जितनी दुआएं मांग सकते हैं वो उसकी आम इजाज़त है, अल्लाह के रसूल ने उसकी बल्कि फरमाया कि दुआएं मांगो। तो इंशाल्लाह तफसील आ जाएगी भाई इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और अगली कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगा सर, मेरा एक सवाल था। फरमाइए। जी, मैं यही कतर में रहता हूँ और मेरा बीवी जो है घर पे रहते हैं, वो अपने मुल्क में रहते हैं जी। तो फोन किए थे तो ऐसे छोटे मोटे बात पे झगड़ा हो गया। बस झगड़ा होने के बाद जो मुझे मेरे जुबान से निकल गया जैसे मैं तुमको छोड़ दिया को बोल के तलाक बोल के निकल गया, तो फिर उन्होंने अपना बाबा के घर चला गया और चला गया। तो फिर मैं 10 रोज के बाद उसको फिर बोल के और फोन करके मना के बोला घर जाओ, घर पे आया फिर वो तो तब से रह रहा है। फिर मैं मुल्क भी गया, बहुत अरसा पहले की बात है। फिर मैं मुल्क में भी गया, सब कुछ अभी स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। तो क्या हमारा निकाह टूट गया या इसमें क्या है इस्लामी शरीयत से? इंशाअल्लाह ताला नहीं टूटा, इंशाअल्लाह बरकरार है। इसको बरकरार रखिएगा, ज़रा अपने आप थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। कभी भी तलाक उलाक की ये इतना आसान लफ्ज़ नहीं है कि आदमी अपने ज़ुबान पर ले आए। और जो आपने सूरत हाल बताई है 10 दिन के बाद ही आपने उनको मना लिया था, घर में ले आए थे। इंशाल्लाह इसमें कोई मजाक नहीं है आपकी। बस ये है कि आपके एक जो तलाक है वो आई और वो उसमें ख़त्म भी हो गई, इसलिए कि आपने उस मुद्दत के अंदर रुजू कर लिया था। इंशाल्लाह इसमें ये मसला तो नहीं है सर, मतलब 3 तलाक या 1 तलाक? नहीं, 3 तलाक आप चाहे 100 दे दे, इंशाल्लाह खैर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आखिरी कॉल ले लेते हैं, अगर एक कॉल आ रही है तो ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भाई क्या नाम है? जी, मोहम्मद याहिया खान। ये सब खुश आमदीद। जी शुक्रिया। मेरे 3 सवाल है छोटे। फजर की नमाज 2 सवाल हम लेते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है।
تو دونوں پہلا یہ دیتا ہوں فجر کی نماز کے لیے میں اٹھتا ہوں جی بھائی, رات میں لیٹ سوتا ہوں لیکن مسجد تھوڑا دور رہنے کی وجہ سے میں روم پہ ہی پڑھ لیتا ہوں سنت اور فرض. کیا میری قبول ہو جاتی ہے؟ سنت اور فرض بھی گھر میں پڑھ لیتے ہیں؟ جی, تھوڑا مسجد تھوڑا دور ہے اور رات میں ڈیوٹی سے آ کر رات میں سوئے تک 10, 11, 12 بج جاتے, کبھی 1 بج جاتا. ڈرائیونگ کر تو میں جی تو رات میں سوئے تک دیر ہوتا, لیکن فجر میں اذان کے ٹائم اٹھ جاتا ہوں میں. جی, تو میرے فجر روم میں ہوتی, باقی پوری نماز مسجد میں ہی ہوتے باہر دن میں. جی اور جو دوسرا سوال یہ ہے کہ 1-2 دن میں ہے سو تولد ہونے والی ہے لڑکی لڑکا جو بھی ہے, اللہ تعالیٰ, تو وہ لوگ ادھر سے خواہش کر رہے ہیں ملک سے, انڈیا سے, کہ اذان آپ دیو, میں نانا ہوتا ہوں. تو داماد کی خواہش ہے کہ آپ اذان دیو, یہ اذان دے سکتے کیا تولد ہونے کے بعد؟ یعنی آپ یہاں پر ہیں اور وہ جی جن کی ولادت ڈیلیوری ہے سو جو وہاں پر انڈیا میں, تو آپ ٹیلی فون کے ذریعے اذان دینا چاہتے ہیں یا آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اذان دیں ٹیلی فون پہ؟ جی اچھی بات ہے, انشاءاللہ جواب آ جائے گا بھائی. اور چھوٹا اگر پرمیشن دیے تو خالی چھوٹا سا سوال ہے کہ میرے دیکھیں ہماری جو پالیسی ہے نا اس پر عمل کرنا چاہیے, پھر وہ راستہ ایک دروازہ کھولیں گے نا پھر ہم مشکل ہو جائے گی بھائی. اگلے جمعے پہ رکھ لیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر جمعے کو اس طرح سے پروگرام جاتا ہے, تو آپ اگلے جمعے رابطہ کر لیجیے گا بھائی. ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ, مہربانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم کال کا سلسلہ روکتے ہیں اور آتے ہیں جوابات کی طرف, اور جوابات سے پہلے آج کی دعا کی طرف آتے ہیں. دعا کے حوالے سے ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ جس طرح جو گزشتہ حلقے میں ہم نے جو دعا آپ سامعین کی خدمت میں پیش کی تھی وہ تھی کہ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم واعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمت منہ وما لم اعلم. یہ دعا ہم نے گزشتہ ہفتے یاد کی تھی, اس لیے دہرا رہا ہوں کہ تاکہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی, جن لوگوں نے یاد نہیں کی وہ صرف توجہ کر لیں. اور آج جو دعا مانگی جا رہی ہے یا آج جو دعا پیش کی جا رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا سکھائی ہے, اور اس کا مفہوم اس طرح کا ہے کہ اے اللہ, میں تجھ سے وہ ساری بھلائیاں مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں جو تیرے بندے اور تیرے نبی نے تجھ سے مانگی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور جتنے شر ہیں جن سے تیرے نبی, تیرے بندے اور تیرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے, میں ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں. اس ایک جملے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جتنی دعائیں مانگی گئی خیر و بھلائی کی, ہم نے وہ ساری کی ساری دعائیں مانگ لی. جتنے شر سے پناہ مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ ساری کی ساری دعائیں ہم نے اس ایک جملے کے ذریعے مانگ لی. اور یہ جملہ خود اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ بک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک واعوذ بک من شر ما استعاذ بک منہ عبدک و نبیک. یہ ہے ہماری آج کی دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو پہلا حصہ ہے بس اسی پہ اکتفا کر لیں تاکہ ہمیں یاد کرنے میں آسانی ہو. ایسا نہ کہ پوری دعا اچھا وہ آپ نے پڑھی تو تھی, بتائی تو تھی, لیکن وہ بھول گئی. اس کے ایک سے زیادہ صیغے ہیں, اور بھی اس کے صیغے موجود ہیں, لیکن یہ چھوٹا سا صیغہ تھا اس لیے ہم نے کہا کہ اس کو لے لیتے ہیں. اور وہ ہے کہ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا حصہ آج ہم یاد کر لیتے ہیں. اور جو استعاذہ والا جس میں اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے وہ ہم اگلے ہفتے کے لیے رکھ لیں تاکہ ہمیں آسانی سے یاد ہو جائے. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا صلوات اللہ, جو بھی درود آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد مولانا اس دعا کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سے بھائی اس دعا کے بہت ہی سنہرے الفاظ جو آپ نے سامعین کے سامنے، بھائی اور بہنوں کے سامنے الفاظ پیش کیے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ بھلائی کس چیز میں ہے اور کون کون سی چیزیں بھلائی کی ہوتی ہیں، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو عطا کیا، اور نبی کریم جو ہے اللہ کے دربار سے وہ تمام بھلائیاں مانگتے ہیں تاکہ ان سے مستفید ہو، اور ہم جو ہے ان تمام بھلائیوں کا احاطہ کرنے کا آسان طریقہ یہ اپناتے ہیں کہ جو بھی بھلائی جس کو نبی کریم نے اللہ سے مانگا ہے اللہ تعالی ہمیں عطا کرے، اور تمام برائیاں جن سے بچنا ہر انسان جو ہے چاہتا ہے اور بچنا چاہیے، ان کا احاطہ ہم اپنے الفاظ میں نہیں کر سکتے، تو ہم ان الفاظ کو نبی کریم کی طرف موڑ دیتے ہیں کہ نبی کریم نے جن جن برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی ہے، تو ہم بھی جو ہے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہمیں بچا لے جن سے بچنے کے لیے نبی کریم جو ہے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ تو اسے بھائی یہ بہت ہی پیاری دعا ہے، اور ہماری جو ہے گزارش ہے کہ بھائی بہن ہمارے جو بھی سن رہے ہیں اس دعا کے الفاظ کو یاد کر کے دہراتے رہیں اور دنیا و آخرت میں مستفید ہوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک عبدک و نبیک محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ یہ تو ہوئی آج کی دعا۔ اب آتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ پہلا سوال محترم یاسر بھائی کی طرف سے تھا اور وہ تفصیل آپ نے سنی ہے۔ اب مؤذن ہو یا امام ہو، اگر اس کے ساتھ اختلاف ہو جائے، کسی بنا پر کوئی اونچی نیچی بات ہو جائے، تو کیا اس مسجد میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ اس طرح کی کوئی اگر خیال آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جس صاحب ہے، بے شک آپ نے جو ہے موصوف کے سامنے واضح کر دیا کہ دونوں کے آپس میں کوئی بھی بات ہوئی ہو، رنجش کی بات ہوئی ہو، لیکن وہ آپس کا اختلاف جو ہے ان کے سامنے جن سے اختلاف ہوا ہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جس مسئلے کے متعلق آپس میں جو اختلاف ہوا وہ بالکل الگ ہے، اور جو نماز پڑھنے کا معاملہ جو ہوتا ہے جس کا حکم دین اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ فرض نمازیں مسجد میں امام کے پیچھے با جماعت ادا کریں، تو موصوف کو چاہیے کہ اللہ و رسول کے احکام کے مطابق نمازیں جو ہے مسجد میں با جماعت ادا کریں، اور جہاں تک ان کا جو ذاتی مسئلہ ہے اس کو دوسرے طریقوں سے موصوف نے حل کرنے کی کوشش کی اور حل بھی کر لیا ہوگا، تو اس کا نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ ہو سکتا ہے بھائی کہ موصوف چونکہ جن کے ساتھ آپس میں اس طرح کی ناراضگی کی بات ہوئی ہے، تو جب بھی ان کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو بار بار یہی بات جو ہے ذہن میں آتی ہوگی، وسوسہ آتا ہوگا، تو ان باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ آپ نماز اللہ کے لیے ادا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے با جماعت نماز کا حکم اللہ و رسول نے ہمیں دیا، آپ کی توجہ ادھر ہو، اور یہ جو آپس میں رنجش ہوئی کچھ دنوں میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، اور جب آپ گھر چھوڑ کے دوسری جگہ جا رہے ہوں تو ناراضگی دور کر کے چلے جائیں اور ایسی رنجش اپنے دل میں نہ رکھیں، یہی دونوں کے لیے جو ہے بہتر رہے گا۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ اس سے تھوڑا سا ملتا جلتا عطا محمد صاحب کا سوال کہ کیا شیعہ مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس سے اس کے سلسلے میں اس سے پہلے آپ نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ ان کی جو فرقہ ہے شیعہ، اس کے اندر یا ان کے اندر کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ غلو پایا جاتا ہے، تو پھر یعنی اتنا زیادہ غلو کہ وہ دین اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، تو ان کے پیچھے نہ پڑھی جائے نماز۔ لیکن جن کے پاس غلو نہیں ہے، یعنی صرف ایسی جو خلاف ورزی تھوڑی سی ہے کہ اس میں جو ہے حضرت علی کو دوسرے صحابہ کے مقابلے میں افضل مانتے ہیں، تو اس حد تک کا غلو جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے قباحت، یعنی اہل سنت تو اس کو جو ہے بہتر نہیں سمجھتے، لیکن یہ جو ہے ان کو گمراہ نہیں قرار دیا جاتا، جس کی وجہ سے تکفیر کا معاملہ نہیں آتا ہے۔ اس اعتبار سے جن کے اندر اس طرح کی جو ہے خفیف جو خلاف ورزی پائی جاتی ہے تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ اور جہاں تک وہ ٹکیا کی بات کر رہے تھے، اس میں بھی تھوڑی سی وضاحت اگر آ جائے کہ ٹکیا جو ہے فی نفس ہی کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے کہ ارے وہ الگ سے یہ کہاں سے ٹکیا لاتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ ٹکیا صرف مٹی کی ہوتی ہے اور وہ کسی بھی جگہ کی مٹی سے وہ بنا لیتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے
کہ وہ اس بات کو صحیح نہیں سمجھتے کہ زمین کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر سجدہ کیا جائے. وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر سجدہ کیا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے مٹی پر سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو افضلیت حاصل ہے. خود اہل سنت کے بہت لمبے عرصے تک ہمارے شروع میں نا یہ بحث ہوتی تھی کہ کیا چٹائی پر نماز پڑھنا جائز ہے، کیا چٹائی پر سجدہ کرنا جائز، اس سے نماز ہو جاتی ہے. ہم تو ابتدائی دور میں جب چٹائیاں نہیں آنی شروع ہوئیں تو اس وقت یہ سوال اٹھا گیا، ورنہ سب مٹی پہ نماز پڑھتے تھے اور مٹی پہ سجدہ کیا کرتے تھے. اب اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مٹی ہی افضل ہے تو بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، مٹی پہ پڑھنا، مٹی پہ سجدہ کریں. تو اس بنا پر تھوڑا سا جو فرق نظر آتا ہے بظاہر، وہ فرق ایسا نہیں ہے کہ، اور اس میں جو بہت سی کہانیاں بنائی گئی ہیں نا کہ جی اس کو فلاں کے کربلا سے مٹی لائی جاتی ہے، فلاں جگہ سے لائی، یہ سب بیکار باتیں ہیں، ایسی بات نہیں ہے. جو ان کے مستند علماء ہیں ان سے بھی تصدیق کی گئی، اور مولانا اسحاق صاحب نے اس میں بڑی تفصیل سے بتایا تھا، تو ہم اسی پر اطمینان ہونا چاہیے. اس وجہ سے کوئی ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا، ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، پڑھنی چاہیے. ہم ان کے پیچھے پڑھ لیں، وہ ہمارے پیچھے. ہمارے جو مسلم ملکوں کے کئی وفود جاتے ہیں نا، ایران جاتے ہیں، وہاں جب ان کے نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ بھی ان کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں، کبھی وہ خود امامت بھی کر لیتے ہیں، اور کبھی وہاں کے جو مقامی امام ہیں ان کے پیچھے پڑھ لیتے ہیں. تو اس طرح اس سے نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ قبول کرے انشاءاللہ. اور دوسرا سوال تھا محترم عطا محمد صاحب کا کہ پیسہ ان کا کہیں پھنسا ہوا ہے اور وہ صاحب کوئی ہیں جو دے نہیں رہے ہیں، تو اس کے لیے کوئی دعا اللہ کے رسول نے سکھائی ہے یا ہمیں وہ پڑھیں تو تاکہ وہ اس بندے کا دل نرم ہو جائے اور وہ ان کا حق ادا کر دے. جس سے بھائی اس کے بارے میں ایسی کوئی مخصوص دعا تو میرے ذہن میں نہیں ہے، اور جیسے ہم لوگ مسلمان ایاک نعبد و ایاک نستعین یہی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے جو ہے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو ہے آپ مدد مانگتے رہیے اور دعا کرتے رہیے کہ جن کے پاس آپ کی رقم جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے اور بالکل حفاظت و سلامتی کے ساتھ آپ کے پاس آپ کی امانت مل جائے. اور صاحب آپ کے ذہن میں کوئی اس طرح کا کچھ وظیفہ یا دعا ذکر و اذکار ہو تو بتا سکتے ہیں، میرے ذہن میں تو کوئی بات نہیں آ رہی ہے. اور صرف سے بھائی دعا اور عمل دونوں بھی ضروری ہے، ایسا نہیں کہ دعا کی اور پھر خاموش ہو گئے. آپ ان سے فون پہ بات کریں، رابطہ رکھیں، ملاقات کریں، اور کچھ ایسے لوگ جو ان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں ان سے بھی بات کریں اور ان سے بات کروائیں، تاکہ جو ہے آپ کی امانت آپ کے پاس جو ہے واپس دلانے کے سلسلے میں حضرات جو ہے سفارش کرنے والے بن کر جو ہے اشفعوا تؤجروا، کہ تم لوگ سفارش کرو اور اجر حاصل کرو. ایسے بھی نیک لوگ ہو سکتے ہیں جو آپ کی مدد کر کے آپ کی امانت آپ تک پہنچانے کے سلسلے میں جو ہے آپ کا تعاون کر سکتے ہیں. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. بطور خاص اس کی کوئی دعا نہیں، البتہ اس سے ملتے جلتے کچھ اور بہت ساری دعائیں ہیں جس میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ اللہم اعنی ولا تعن علی وانصرنی علی من ظلم علی، وانصرنی علی من ظلم، یہ اس کی طرف ظلم ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ جا رہی کہ اللہ مجھے اس پر نصرت عطا فرما، مجھے میرا حق دلا دے. یہ بھی اس پہ مانگی جا سکتی ہے. جی جی صاحب بھائی بالکل ہے، بس تھوڑا سا ڈر بھی اس میں ہو رہا ہے صاحب بھائی. الفاظ بالکل صحیح ہے، اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وانصرنی علی من ظلمنی، بالکل صحیح ہے صاحب. علی من بغى علی، جی جی صاحب بھائی اس میں دعا شامل ہے. اور خود ثأری ممن ظلمنی، یہ بھی اس میں الفاظ آتے ہیں ایک دعا میں. تو اس طرح کی دعا بھی مانگی جاتی ہے. لیکن اور کچھ نہیں یاد آ رہا تو اب اپنی زبان میں اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ اس کے دل کو نرم کر دے اور میرا حق دلا دے، تو ہی ہے جو دلانے والا ہے. جی صاحب بھائی ایک طرف تو ہم موصوف کو تو دعائیں سکھا رہے ہیں، لیکن جو دوسری طرف جو صاحب بھائی جو اس طرح کر کے پیسہ لے کر، یعنی موصوف نے ایک شخص کے بارے میں شکایت کی، لیکن بہت سارے ایسے ہو سکتے ہیں جو اس طرح دوسروں کا مال ہڑپ کے لے کے قرض لے کے یا پھر وعدہ کر کے جو ہے اپنے پاس رکھ کے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور دینا نہیں چاہتے، دیتے نہیں. تو ان لوگوں کی بھی جو ہے جان لینا چاہیے کہ کسی پر ظلم نہ کریں، اور اگر ان کے دل یا زبان سے بد دعا نکل جائے تو پھر اس کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے.
نقصان اگر ہوگا صاحب مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ سوچے کہ چلو نقصان جو ہے جس نے پیسہ کھایا اس کا ہوگا، لیکن اگر اس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، وہ نقصان کا شکار ہو گیا، تو پھر خسارہ اس کے بچوں کا بھی ہوگا نا، بیوی بچے بھی تو اس کے خسارے کا شکار ہو جائیں گے۔ جب باپ ہی نہ رہے، باپ معذور ہو گئے، باپ کو نقصان ہو گیا، تو پھر بچوں کو بھی جو ہے اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ایسا نہ سوچے کہ بھی نقصان جس نے کیا پھر اسی کا خسارہ ہوگا، تو پوری فیملی کا جو ہے اس پہ اثر ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بھی نہ سوچے کہ ہم نے پیسہ لے لیا تو کیا ہوگا، ہرگز مت سوچئے۔ اس کا نقصان جو ہے ہو سکتا ہے اب یا پھر فیوچر میں ہو سکتا ہے، دنیا اور آخرت میں کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کسی سے پہلے مت لیجئے۔ اگر آپ نے کسی سے کچھ امانت لی ہے تو پھر کوشش کرے کہ جتنی جلدی ہو سکے واپس دے دیں، اور بچ کے رہیں کہ قرض لینے سے، کہ اپنے اندر جو ضروریات ہیں ان کو محدود کر لیں تاکہ جو ہے زیادہ غیر ضروری قرض لینے کی مجبوری نہ پیش آئے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، آمین۔ نور الحادی صاحب کا دوسرا سوال یہ تھے کہ دعا، کئی لوگ یعنی پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ نور الحادی صاحب کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے بارے میں جو کہا جاتا ہے یا حدیث آئی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ صاحب ہے، جب ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کی تفسیر پڑھتے ہیں تو تفصیل کے ساتھ جو ہے واضح علماء نے، مفسرین نے واضح کیا ہے کہ بے شک نبی کریم کے اوپر جو ہے نعوذ باللہ جادو کیا گیا، اور لبید بن عاصم جو یہودی تھا، اس کی بہنیں جو تھیں اور بیٹیاں، انہوں نے سب مل کر جو ہے پیارے نبی کے خلاف جادو کیا، اور اس جادو کی وجہ سے نبوت پہ تو اثر نہیں پڑا، یعنی وحی کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں، احادیث کے سلسلے میں کوئی منفی اثر تو نہیں پڑا، لیکن جو انسانی جو ضروریات تھی ان کے متعلق جو ہے آپ متاثر ہو گئے تھے، بیمار ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے آپ کو بتایا کہ جادو کس نے کیا ہے اور جادو کی جو چیزیں تھیں ان کو کہاں پہ رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے جو ہے ان کا علاج کیا، جادو کا توڑ کیا، اور اس کے سلسلے میں صاحب بھائی بڑی تفصیل بہت ساری تفاسیر میں ہے، خاص طور پہ تفہیم القرآن کے آخر میں جو ہے جہاں سورہ فلق سورہ ناس کی جو تفسیر ہے بہت بڑی ماشاءاللہ کئی صفحات پہ جو ہے وضاحت موجود ہے، تو آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، واضح ہو جائے گا کہ ہاں اس طرح ہوا ہے۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو بچا لیا، اور نبی کریم نے خود بھی اور پھر امت کے لیے بھی جو ہمیشہ یہ عادت بتا دی کہ سونے سے پہلے اپنے بستر پر جا کر جو ہے تینوں قل پڑھیں، اور جو ہے ان کے ذریعے اپنے اوپر دم کر لیں، یعنی اپنی ہتھیلیوں پر جو ہے پڑھ کر ان کو اپنے جسم پر پھیر لیں۔ اس طرح اپنا تحفظ نبی کریم بھی کیا کرتے تھے، اور یہ ساری امت کے تمام مرد و خواتین کے لیے بھی ایک تعلیم ہے۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً، ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے حوالے سے یہ تصور یا یہ بحث اکثر کئی لوگ کرتے ہیں، کئی علماء کرتے ہیں اس میں کہ یہ نبی کیسا ہوا جس پہ جادو ہو جائے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ نہیں، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے جس میں یہ ذکر آیا ہے، وہ تو پھر قرآن مشکوک ہو جائے گا، حدیث مشکوک ہو جائیں گی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن کیا وہ یہ اس حقیقی طرف نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے انبیاء قتل کیے گئے؟ وہ تو نبی صرف جادو نہیں، قتل کر دیے گئے، وہ بھی نبی تھے اور یہ بھی نبی ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مختلف اذیتیں دی گئیں، ان کو زخمی کیا گیا، نبی ان کی نبوت خطرے میں پڑ گئی کیا؟ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت واضح طریقہ کہ جس طرح کے حالات سے بھی وہ گزرے، جن پریشانیوں سے بھی گزرے، انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہمیں اس سے آگاہ کر دیا، بتا دیا کہ میں نبی ہوتے ہوئے مجھ پر یہ مصیبتیں آئی ہیں، مسلمانوں اگر تم پر مصیبتیں آئیں تو اللہ کی پناہ لیتے رہو، اور اس کے لیے تمہارے پاس یہ صورتیں موجود ہیں۔ جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر مولانا۔ اور نور الحادی صاحب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ دعا کرنے کے بعد یا نماز سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدہ کیا اس کی حقیقت ہے، کرنا چاہیے یا نہیں؟ جی صاحب ہے، اس طرح کا سوال اس سے پہلے بھی آیا تھا اور واضح کر دیا گیا کہ یہ جو ہے اسلامی شریعت میں ایک اضافی چیز ہے، جسے اگر ہم ٹھیک عبارت کے ساتھ پیش کرنا چاہے تو ایک بدعت کا طریقہ ہوتا ہے، اور اگر یعنی آسان الفاظ میں بتانا چاہے تو ایسا کوئی طریقہ نبی کریم نے ہمیں نہیں بتایا اور امت کو یہ طریقہ نہیں سکھایا گیا۔ سجدہ وہی ہوتا ہے جو نماز کے دوران ہوتا ہے، اور دوسرا سجدہ سجدہ شکر جو ہوتا ہے وہ الگ ہے، لیکن نمازوں کے بعد عادت بناتے ہوئے پابندی کے ساتھ سجدہ کرنا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کبھی
کبھی بھی دعا کریں، کوئی حرج نہیں ہے، اور جو دعا آپ کرنا چاہتے ہیں نماز کے دوران کریں، نفل نمازوں کے دوران کریں، نمازوں کے بعد، نمازوں کے پہلے کبھی بھی کریں، لیکن اس طرح الگ جو سجدہ عام طور سے بعض لوگ کرتے ہیں اس کا کوئی ثبوت ہمیں چونکہ نہیں ملتا ہے، اس عادت کو چھوڑ دینا چاہیے. جی سیب بھائی. جزاکم اللہ خیراً. ندیم خان صاحب کا سوال نماز میں سنتوں کے حوالے سے کہ ترتیب جو ہے مختلف صف سے آپ کے ہاتھ آگے نہ نکلے ہوئے ہوں، جب سجدے میں جائیں تو ناک پہلے لگائیں یا پیشانی پہلے لگائیں، گھٹنے پہلے رکھیں یا ہاتھ پہلے رکھیں، اس طرح کی جو ترتیب ہے اس کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. جس صاحب اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صفوں کو درست کیا کرتے تھے اور یہی بتلاتے تھے کہ صفوں میں جو ہے کوئی شخص آگے نہ بڑھ جائے بلکہ صفیں بالکل سیدھی رہیں، اور یہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں فرشتوں کی صفیں بھی اسی طرح ہوتی تھیں کہ آگے پیچھے نہیں ہوتے بلکہ سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے تھے. یہ ہو گئی صف بندی کے بارے میں بات. اور جہاں تک ناک اور پیشانی کی بات ہے تو کوئی بھی شخص جان بوجھ کر پہلے ناک پہلے پیشانی نہیں رکھتا ہے. جب سجدے میں جاتا ہے تو پھر جو ہے ناک و پیشانی دونوں ایک ہی ساتھ زمین پہ لگتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص کسی کی پیشانی پہلے لگ گئی، ناک پہلے لگ گئی، تو اس کے بارے میں چونکہ شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں آئی ہے، لیکن جو پابندی آئی ہے وہ یہ ہے کہ ناک اور پیشانی دونوں، پیشانی اور ناک دونوں کو علماء نے جو ہے سجدے کے اندر جو ہے فرائض میں شامل کیا کہ ان کو بھی زمین پر لگانا یہ فرض ہے. تو اس پر توجہ دی جائے. کون سی چیز پہلے لگے گی اس کے بارے میں کوئی تفصیل چونکہ نہیں ہے، لیکن جس کا بھی آپ آغاز کریں گے لیکن دونوں کو زمین پر رکھ کے آپ سجدہ کریں. اور جہاں تک صاحب بھائی اپنے ہاتھ پہلے رکھیں یا پھر گھٹنے پہلے رکھیں، اس کے بارے میں دونوں روایت پائی جاتی ہیں. بعض علماء نے کسی کو افضل بتایا، بعض علماء نے ہاتھوں کو، بعض علماء نے جو گھٹنوں کو افضل بتایا ہے. جس پہ اطمینان ہو اس پہ عمل کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خود شیخ ابن باز رحمہ اللہ خود کہتے ہیں کہ بھی اس میں چونکہ دونوں طریقے کی روایت پائی جاتی ہیں اسی لیے میں اس میں کوئی سخت بات نہیں کرتا کہ یعنی فلاں ہی عمل مستحب ہے، تو جس میں آسانی ہو اور جس دلیل پہ اطمینان اس پہ عمل کرے، کوئی حرج نہیں ہے. اسے بھائی جزاک اللہ خیراً. ندیم خان صاحب کا دوسرا سوال وظائف سے متعلق تھا کہ کہتے ہیں کہ فلاں اللہ تعالیٰ کا فلاں نام اتنی دفعہ پڑھیں تو آپ کو یہ اجر ملے گا یا آپ کا یہ کام ہو جائے گا. اس طرح کے وظیفے کرنے چاہیے یا نہیں؟ اور پھر یہ جو ہم مختلف اذکار پڑھتے ہیں اور اس کی تعداد 100 یا اس سے زیادہ جب اس کے تعداد کے ساتھ پڑھتے ہیں، کیا وہ بھی وظیفہ کہلاتا ہے یا نہیں؟ اس صاحب سب سے پہلی بات یہاں پر ہم دعا کو لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تمام مسلمانوں کو، تمام بندوں کو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگو اور اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرنے کا وعدہ فرما رہا ہے. اور اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، یاد کرتے رہو، اللہ تعالیٰ بھی تم کو یاد کرتا رہے گا، یاد رکھے گا. تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ذکر کے بارے میں، دعا کے بارے میں اہمیت بتائی گئی، لیکن اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی بندہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی نام یا پھر کوئی مخصوص وظیفہ جو ہے بار بار دہرانا چاہتا ہے تو بعض اذکار ایسے ہیں جن کا ذکر ہمیں حدیث میں ملتا ہے، جیسے فرض نمازوں کے بعد سبحان اللہ ہے، الحمدللہ اور اللہ اکبر. اس کے بارے میں تو نبی کریم سے اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کوئی ذکر، مخصوص ذکر بار بار کرنا چاہتا ہے ثواب کی نیت سے، لیکن اس کے بارے میں نبی کریم کی طرف سے کسی بات کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا کہ آپ نے اس کو اتنی دفعہ پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا، لیکن کوئی بندہ ثواب کے لیے پڑھتا ہے تو ہم اس سے منع نہیں کرتے. لیکن اپنی طرف سے کوئی فضیلت بتا دینا کہ آپ اتنی دفعہ یہ ذکر کریں گے تو یہ فائدہ ہو جائے گا، تو پھر یہ ان کا اپنا ذاتی خیال ہوگا، ذاتی اجتہاد ہوگا. اس کو ہم شریعت کا حکم نہیں بتا سکتے. ذکر کریں آپ، اجر و ثواب، برکت اور جو بھی حاصل کرنا چاہیں حاصل کریں، لیکن اگر اس کی فضیلت کسی ایک کو حاصل ہوئی، کسی کا تجربہ ہوگا، ہر ایک کو اس کی فضیلت حاصل ہونا ضروری نہیں ہے. کسی کو حاصل ہوتی، کسی کو حاصل نہیں ہوتی. جس کو حاصل نہ ہو تو پھر وہ یہ کہے گا کہ اس کی اللہ کا یہ نام میں نے لیا، اس کا وظیفہ کیا، پھر مجھے فائدہ نہیں ہوا. ایسی غلط فہمی آتی ہے. اسی لیے اپنی طرف سے کوئی فضیلت بتا کر یا بیان کر کے آپ لوگوں کے سامنے اس کی عادت نہ ڈالیں. اگر کوئی پڑھتا ہے ہم منع نہیں کرتے، لیکن اپنی طرف سے نہیں بتاتے کہ فلاں وظیفہ آپ اتنی بار پڑھ کے استفادہ کریں. جسے بھائی
जज़ाकुल्लाहु खैरन। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक और वजीफ़ा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया और हम उस पर अमल करना चाहिए, उसका भी जिक्र हो जाए। हमने इससे पहले प्रोग्राम में शामिल कर चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये 100 दफ़ा अदा अगर तुम पढ़ते हो तो तुम्हें इतना अजर मिलेगा। उसका अजर तफसील से बताया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल साहब भाई, जी हाँ। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, इसके भी तादाद 100 से ज़्यादा तक ये हदीस मौजूद है। इस पर अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला तौफीक दे, आमीन। और साहब भाई ये जो अस्कार आप बता रहे हैं माशाल्लाह, ये जो आपके जो प्रोग्राम आते सुबह शाम के, उनमें भी ये शामिल है साहब भाई? या जी उनमें बयान करते हैं ना? जी जी। जो पहला है चारों वाला सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, वो उसमें शामिल नहीं है। अलबत्ता ये ला इलाहा इल्लल्लाह ये शामिल है। जो अच्छा हुआ कि इस मौके से जो है सामीन के सामने मालूमात में इजाफा भी हो गया कि एक तस्बीह का और जिक्र का एक इजाफी इल्म हासिल हुआ। जी साहब भाई, जज़ाकुल्लाहु खैरन। अगर शाहनवाज साहब पूछ रहे हैं कि अगर कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं बैठे बैठे अगर जमाई आ जाए तो क्या जमाई ली जा सकती है? अगर जमाई ले ली और हाथ रख लिया मुंह पर, उसके बाद फिर दोबारा तिलावत शुरू करना चाहते हैं तो उस मौके पर हमें क्या पढ़ना चाहिए? क्या पढ़ के कुरान पाक की तिलावत कंटिन्यू करनी चाहिए या बगैर इसके भी की जा सकती है? जी साहब है, बेशक जमाही जो है एक सुस्ती की अलामत है कि इंसान, या थकावट की अलामत है कि इंसान जो थक चुका है, मिसाल के तौर पर या नींददारी हो, तो अगर आपका दिल तिलावत में नहीं लगता है तो आप बंद कर दीजिए, थोड़ी देर आराम करें। जब आप फ्रेश होते हो तब आप तिलावत करें ताकि आपका दिल तिलावत में लगे और अच्छा लगे कि मैं और तिलावत करूं, तिलावत कर रहा हूं। लेकिन जब आप थके हुए हों, ज़बरदस्ती तिलावत कर रहे हो, तो इसी तरह होने का इम्कान रहता है। लेकिन आपको आदत है तिलावत करने के सिलसिले में और जमाही बीच में आ जाती है तो उसको आप अगर रोकते हैं तो अफजल है। जैसे हदीस में बात मिलती है कि इज़ा तसाब अहदुकुम फलयकज़िम मस्तताअ, कि जब जमाही आती है तो उसे चाहिए कि अपने आप को यानी जमाही को काबू में रखें, क्योंकि जमाही शैतान की तरफ से होती है, यानी सुस्ती की एक अलामत है। इसको आप रोकने की कोशिश करें और उसके बाद जमाही आने के बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके बारे में किसी दुआ का जिक्र हमें नहीं मिलता है। आम तौर से यानी बाज़ उलमा ये कहते हैं कि अब जमाही के बाद अस्तग़फिरुल्लाह कहें, इसका जिक्र हमें नहीं मिलता है। बाद लोग चूँकि जमाही के बारे में बताया गया कि जमाही शैतान की तरफ से आती है तो फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। लेकिन तिलावत के दौरान आप कुछ भी ना पढ़ें, सिर्फ तिलावत कंटिन्यू करें। जमाही आ गई रोकिए, उसके बाद जो है जमाही की हवा निकल जाती है मुंह से, उसके बाद तिलावत कंटिन्यू करें। तो उसके बाद जो है औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह जो भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप तिलावत को कंटिन्यू करें, जारी रखें, सवाब हासिल करें। जी साहब भाई, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। नमाज के दौरान दुआओं के हवाले से दूसरा सवाल था मोहतरम शाहनवाज साहब का कि क्या दुआएं पढ़ी जा सकती हैं या मांगी जा सकती हैं? रुकू और सुजूद का जिक्र किया था, फिर हमने कुछ रुकू के बाद वाली दुआ का जिक्र कर दिया, फिर दोनों सजदों के दरमियान वाली दुआओं का जिक्र आया, दुआ का जिक्र आया। इसी तरह सजदे और तशहुद की दुआओं का जिक्र आया। तो उसमें आप कुछ मालूमात? जी साहब, इसके सिलसिले में चूँकि क़ियाम में सूरत अल-फातिहा मज़ीद सूरत पढ़ी जाती है और रुकू की जो तस्बीह होती है सुबहान रब्बियल अज़ीम, और सजदे में सुबहान रब्बियल आला, ये तो वाज़ेह है। और जहाँ तक ख़ास तौर पे मौसूफ़ जिसके बारे में जो है ख़ास तौर पे जो पूछना चाह रहे थे कि रुकू के बाद वाली जो दुआ होती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो समी अल्लाहु लिमन हमिदा फरमाते, उसके बाद फिर रब्बना वलकल हम्द फरमाते, और सहाबा कराम को तरगीब देते कि इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम लोग रब्बना वलकल हम्द कहो। और उसके बाद जो है बुखारी में एक हदीस हमें मिलती है रिफ़ा नामी सहाबी से कि उन्होंने एक दफ़ा जो है रब्बना वलकल हम्द के बाद हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, तो नबी करीम ने तारीफ़ की कि 35 जो है फ़रिश्ते इस तस्बीह को नोट करके अल्लाह के दरबार में पेश करने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे कि कौन जल्दी जो है इसको लिख के अल्लाह के दरबार में पेश करेगा। तो इसके अलावा भी रुकू के बाद बड़ी तवील दुआएँ हैं, लेकिन चूँकि उन सबको हम सुनाएंगे तो शायद सामीन जो दुआ कर रहे वो भी भूल जाएंगे। तो बड़ी तवील दुआ है रब्बना वलकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह अहल सना वल मजद हक़्क़ु मा क़ाल। तो इस तरह जो है लंबी दुआएं हैं, तो फिर इंशाअल्लाह किसी और मौके पर उनको पेश किया जाएगा। तो ये बात होगी सैब भाई।
اور جہاں تک دونوں سجدوں کے درمیان سے بھائی جو اتنا وقت دینا چاہیے، جیسے عام طور پہ بعض لوگ جو ہے یا تو دونوں سجدوں کے درمیان بالکل کم وقت دیتے ہیں، جلدی جلدی جو ہے سجدہ کیا اٹھ گئے پھر سجدہ کیا، جس میں جو ہے دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کا جو وقت ہوتا ہے جلسہ، اس کا جو موقع جو ہے وہ دیتے نہیں، تو پھر یہ بات مناسب نہیں ہے کہ یہ سجدہ یہ جلسہ جو ہے بالکل مختصر ہوتا ہے، جلد بازی میں سجدے کریں گے تو نماز بالکل ختم ہو سکتی ہے، یعنی ثواب کم ہو جائے گا۔ تو اس اعتبار سے دونوں سجدوں کے درمیان اتنا وقت آپ دیجئے جتنا ہر ایک سجدے کے لیے وقت آپ دیتے ہیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان آپ خالی وقت گزارنے کے بجائے ثواب کمائیے، جو ثواب نبی کریم کمایا کرتے تھے، کہ نسائی میں حذیفہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی اس طرح آپ تسبیح پڑھا کرتے تھے، دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور ترمذی میں ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی وجبرنی ورزقنی، تو یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ جو دعا آپ کو یاد ہے تو اس دعا کو پڑھ کے بہترین فائدہ اٹھائیں، بہترین جو ہے برکت والی دعائیں ہیں صاحب بھائی، تو ان کو جو ہے امت میں عادت ڈالے، جو ماں باپ ہیں خود بھی پڑھے اور بچوں کو عادت ڈالے، بہترین دعاؤں سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً۔ اسی طرح سے تشہد میں بھی جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگنی چاہیے جی صاحب دعاؤں کے بعد۔ یہاں مولانا ایک مجھے محترم البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آیا، وہ کہتے ہیں کہ ایک سنت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، آج کل کے دور میں وہ تقریباً متروک ہو گئی ہے، اس پر دوبارہ واپس آنا چاہیے، اور وہ یہ کہ رکوع سے اٹھتے ہوئے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو مقتدی کہتے ہیں ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، یعنی ساری بحث اس میں بحث کہتے ہیں واہ کہنا چاہیے، واہ کو بغیر کہنا چاہیے۔ البانی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمدہ کہیں، اس طرف توجہ کی جانی چاہیے، اس کے بعد پھر کہیں ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد، دونوں میں سے کوئی بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی صاحب، یعنی امام اور جو مقتدی دونوں بھی سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد دونوں بھی کہیں، تو دونوں بھی جو ہے یہ الفاظ کہہ کر ثواب مکمل حاصل کریں۔ جی صاحب، جزاکم اللہ خیراً۔ اور ایک بھائی نے جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا تھا، اس لیے تو ذاتی مسئلہ تھا، بیوی سے انہوں نے ٹیلی فون پہ کچھ کہہ دیا طلاق کے حوالے سے، اور پھر 10 دن کے بعد بیوی کو منا بھی لیا اور واپس آ گئی، تو خوف کے شکار ہے کہ کہیں میں ایسا تو نہیں طلاق ہو گئی اور پھر میں گڑبڑ۔ جیسے بھائی آپ جو ہے بار بار اس سلسلے میں جو ہے تاکید کرتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ آپس میں شوہر و بیوی کا جو رشتہ اور تعلق جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مضبوط رہتا ہے اور مضبوط رکھا جائے۔ اس کے لیے جو ہے نہ شوہر بیوی کو یعنی ناراض کرے اور نہ بیوی شوہر کو ناراض کرے، ناراضگی آ بھی جاتی ہے تو اس معاملے کو جو ہے بہت زیادہ بلندی تک نہ لے جائیں، یعنی اس میں تخفیف لے آنے کی کوشش کریں۔ بیوی بھی ایسی باتیں نہ کرے جس کی وجہ سے شوہر اس حد تک جو ہے چھٹ جائے کہ اپنی زبان سے الفاظ کہیں، اور شوہر بھی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ میرے پاس اختیار ہے تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں تو پھر یہ الفاظ کہہ دوں۔ تو اس سے جس حد تک جو ہے ہو سکے بچ کر رہیں۔ آخری صورت جو مجبوری کی ہوتی ہے تو وہ انتہا کی بات ہوتی ہے کہ آخری بار جیسے صاحب بھائی نے بڑی مثال دی کہ سر درد کے لیے، پر درد کے لیے آپ وکس لگا لیتے ہیں تو کافی ہے، اس کے لیے آپریشن کی ضرورت نہیں رہتی، آپریشن تو بہت بڑے سنگین معاملات کے لیے رہتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے چھوٹی باتوں کے لیے حل جو ہے طلاق کا لفظ نہیں ہوتا، اس کا استعمال نہ کرے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اور جہاں تک صاحب موصوف کا جو مسئلہ تھا، موصوف نے ناراضگی میں کہہ دیا اور واپس جو ہے جلدی لے لیا اور عدت نہیں گزری، اس اعتبار سے جو ہے چونکہ وقت سے پہلے انہوں نے واپس لے لیا تھا تو پھر جو ہے ایک طلاق تو واقع ہو چکی ہے، اور آئندہ طلاق کے الفاظ استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ موصوف اور ان کی اہلیہ دونوں ماشاءاللہ ابھی جو ہے شوہر و بیوی کی حیثیت سے بالکل برقرار ہیں اور زوجیت کا رشتہ باقی ہے، اس پر جو ہے خوشی کے ساتھ برقرار رہیں۔ جی صاحب بھائی، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔ ہمیشہ تمام جوڑوں کو سلامت اور جو یعنی مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور محمد یحییٰ خان صاحب کا سوال کہ فجر کی نماز کے لیے وہ چونکہ رات تاخیر سے سوتے ہیں یا گھر تاخیر سے پہنچتے 11، 12، 1 بج جاتا ہے، پھر وہ فجر کی نماز گھر پر ہی ادا کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اس سے ہم تو تمام مرد حضرات سے یہی کہیں گے
کہ نماز باجماعت کے لیے پانچوں نمازوں میں مساجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کریم کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی دوسرے لوگوں کی طرح ان کے ساتھ شامل ہو کر نماز پڑھو۔ اسی طرح نبی کریم نے جو ترغیب دی ہے کہ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی وجہ سے جو ہے تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجے زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہاں پر دو باتیں ہو گئیں۔ اب اس کے بعد موصوف کا جو ذاتی مسئلہ ہے کہ وہ تھک جاتے ہیں اور دیر سے آتے ہیں، تو موصوف جو ہے ہم اپنی طرف سے تو اجازت نہیں دے سکتے۔ اللہ نے حکم دیا، نبی کریم نے حکم دیا، تو آپ کوشش کریں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے کوئی حکمت کا طریقہ اپنا سکتے ہیں، اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی بھی ہو، نیند بھی پوری ہو جائے اور نماز باجماعت کا حق بھی ادا ہو۔ تو جب آپ نماز باجماعت کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کو اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے تو پھر اس پر آپ کو کتنا اجر ملے گا تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن عادت ڈال لینا یہ مسلمان کسی بھی مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ کو عادت ہو جائے کہ فجر کی نماز بھی باجماعت آپ کے ادا ہو جائے، تو انشاءاللہ عادت ہو جائے گی تو پھر خود بخود جو ہے آپ کا جو روزمرہ کا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وہ خود جو ہے سیٹ ہو جائے گا کہ آپ نماز سے ہٹ کر دوسرے اوقات میں سو کر اپنی نیند پوری کر سکتے ہیں اور نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جا بھی سکتے ہیں۔ یہ سیب بھائی واللہ اس میں وہ واقعہ یاد آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نابینا صحابی آپ کے پاس آئے تھے اور کہتے کہ میرے اور گھر کے راستے میں اتنی مشکلات ہیں، اندھیرا ہے، اور میں ہوں بھی نابینا، پھر جانور بھی، سانپ بچھو، یہ وہ، پھر بارش میں اور زیادہ مسائل، تو ایسے میں کیا میں گھر پہ نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ نے پوچھا تھا کہ کیا تم تک اذان کی آواز آتی ہے؟ اذان کی آواز آتی ہے تو پھر مسجد میں آ کے پڑھو۔ اگر ایک نابینا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ تو مسجد میں آ کے پڑھو، تو صرف تھکاوٹ کو ہم کیسے پھر عذر بنا سکتے ہیں کہ ہم گھر میں پڑھ لیں؟ جی صاحب، یہاں پر بڑی اہم نقطوں کی طرف بلکہ نکات کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ ایک تو ایک بات کہ اتنا بڑا عذر، ایک تو نابینا، راستے میں کانٹے اور سانپ اور بچھو، کاٹنے والے کتے، نعوذ باللہ، کوئی سہارا نہیں، اور کبھی کبھی جو ہے نہر کا پانی بھی آ جاتا ہے، تب بھی نبی کریم نے پوچھا کہ کیا حل تسمع النداء؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں اذان سنتا ہوں۔ تو نبی کریم نے کہا کہ لا اجد لک رخصتا، میں آپ کو جو ہے اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ جو ہے جماعت چھوڑ کر گھر پہ نماز پڑھیں، یعنی فیضاً عجیب، چونکہ مؤذن صاحب نے کہا کہ مسجد میں آؤ تو مسجد میں جا کے نماز پڑھو۔ تو صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ موصوف جو ہے تھکاوٹ ہونے کے باوجود جو ہے مسجد میں نماز چھوڑ نہیں سکتے، تو جن کے پاس تھکاوٹ ہی نہیں ہے بلکہ رات میں دیر تک فضول باتوں میں، غیر ضروری چیزوں میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں، تو پھر اس وقت جو ہے یعنی اس طریقے سے کوئی غیر مناسب طریقے اپنا کر وقت ضائع کر کے دیر سے سو جائیں، اس کے بعد پھر نماز کے لیے نہ اٹھنے پائیں، تو پھر ان کے پاس تو بالکل عذر ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک عذر موصوف نے پیش کیا تو آپ نے کہا کہ بھی عذر ہونے کے باوجود آپ کو مسجد میں جانا ہی ہے، تو جو بلا وجہ جو ہے بغیر کسی فائدے کے اپنا وقت ضائع کر کے دیر سے سو کر پھر اس کے بعد جو ہے پھر نماز باجماعت چھوڑتے ہیں، تو پھر یہ تو اور زیادہ قباحت کی بات ہے۔ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، نماز باجماعت کی عادت ڈالیں، اس کی رحمت، برکت، اس وہ فائدہ الگ ہی ہوتا ہے، فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ محمد یحییٰ خان صاحب کا دوسرا سوال، کیا بچے کی ولادت کے بعد اس کے کان میں اذان یا ایک کان میں اذان اور ایک میں تکبیر یہ مسنون ہے، اور کیا ٹیلی فون پر اس طرح اذان دی جا سکتی ہے؟ اس سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ عمل اگر مسنون ہے تو پھر ٹیلی فون پر بھی ہو سکتا ہے، اور براہ راست بھی جو ہے جو بھی بچے کے قریب ہوں وہ بھی یہ کام انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بارے میں صاحب بھائی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ جو ہے اس کے بارے میں پہلے مطمئن تھے کہ نو مولود کے کان میں جو ہے ایک کان میں داہنے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اس کے بعد کہا کہ نہیں، اذان کی حدیث تو صحیح ہے لیکن اقامت کی حدیث ضعیف ہے۔ پھر اس کے بعد شیخ البانی کی آخری تحقیق جو ہے وفات سے پہلے یہ کہا کہ تمام روایات جو ہے ابو داود اور ترمذی، مسند احمد اور نسائی وغیرہ میں جو ہے وہ سب کے سب روایات جو ہے وہ ضعیف ہیں، اسی لیے اس پر عمل نہ کریں۔ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ اس میں سے اذان کی روایت کو مانتے ہیں اور اقامت کی روایت کو نہیں مانتے، لیکن دوسری طرف جو ابن باز رحمہ اللہ دونوں روایات کو مانتے ہیں کہ ترمذی اور ابو داود میں ابو رافع سے ابن عباس جو روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواز حسن و حسین کے کانوں میں جو ہے داہنے کان میں اذان کہا کرتے تھے، بائیں کان میں اقامت کہا کرتے تھے۔ اس پر ابن عباس کہتے کہ امت کا عمل اس پر جاری ہے، اور کئی علماء اس بات کو مانتے ہیں۔
اب اس میں آپ کے پاس دونوں علماء کی تحقیقات ہیں کہ اس میں ابن قدامہ، امام نووی، یعنی پرانے نئے سب علماء اس کو مستحب مانتے ہیں، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ اس کو مستحب نہیں مانتے. تو جن کے دلائل پر آپ کو اطمینان اس پہ عمل کریں. تو اب مجھے تو اطمینان صاحب ہے، میں تو اس پر عمل کرنے کو مستحب سمجھتا ہوں، لیکن جو لوگ شیخ البانی رحمہ اللہ کے دلائل پر مطمئن ہیں تو وہ لوگ جو ہے اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. جی صاحب. تو محمد یار خان صاحب، اگر آپ اس میں سے اس پہلو کو اختیار کرتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، کرنی چاہیے، تو پھر آپ ٹیلی فون پر بھی اگر یہ اذان دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. اور ویسے یہ کہ اب وہ کہیں گے بچے تک آواز پہنچ جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو ایئر فون استعمال کر لیں اور بچے کان میں لگا دے کہ اذان پوری طرح واضح طور پہ اس تک پہنچ جائے. ہو سکتا ہے اگر یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اور سامعین، پروگرام کے آخری حصے میں دعا کی طرف اشارہ یا توجہ دلانے کے لیے اپنے آپ کو پہلے اور پھر آپ سامعین کی خدمت میں بھی کہ ہم امت اسلامیہ کے لیے، اپنے مسلمان بھائی بہنوں کے لیے، وہ جن مصائب کے شکار ہیں، وہ افراد کی طرف سے ہوں، وہ جو گروپوں کی طرف سے ہوں، وہ ملکوں کی طرف سے ہوں، حکومتوں کی طرف سے ہوں، جس طرح کی مسائل مسلمان امت کو درپیش ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا اپنے لیے تو ہمیں مانگنی ہی ہے، اپنے لیے بھی مانگے اور اپنے تمام مسلمان بھائی بہنوں کے لیے بطور خاص جو کہ اذیتوں کے شکار ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان پر اپنے کرم سے نوازے اور ان کو ان مشکلات سے نکالے جن میں انہیں پھنسا دیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی دعا مانگیے جو مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور پھر بڑے مطمئن ہیں کہ جی ہم کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. گویا کہ اجتماعی طور پر ہم ان جرائم کو جن کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں، ان جرائم کو ہم تسلیم کر لیں، ہاں جی یہ تو ہوتا ہی ہے، یہ تو ہو رہا ہے، یا اگر فلاں نے کیا تھا تو اسے ہم بھی کر سکتے ہیں. نہیں، جرم ہمیشہ جرم ہے، اس کی بیخکنی کی جانی چاہیے جہاں تک ہو سکے، اور اس سے بچنا چاہیے، ضرور اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور دوسروں کے لیے بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچائے. اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے نکالے، ورنہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائیں گی. ایسے میں اگر تو آپ کی بس میں ہے تو روک سکتے ہیں تو ضرور روکنا چاہیے، نہیں تو دعا تو کر سکتے ہیں نا. اور دعا کرتے ہوئے اگر آپ کو ایسے ظالموں کے حوالے سے ان کا خیال آ جائے کہ جو دھوکہ دہی کے ذریعے، فریب کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے پورے کے پورے ملکوں کو وہ طاقت و تاراج کر رہے ہیں یا تباہی کا شکار کر رہے ہیں، تو ان کے لیے آپ بدعا بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، نہیں تو ان سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ساری کی ساری دعائیں قبول فرمائے. خالصتاً اللہ کے حضور ہم دعا مانگے، کسی اور سے نہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا. اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد.